Hi guys, today we will speak about Long Day's Journey into Night by Eugene O'Neill. तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग की बात करेंगे। टायरेंस फैमिली का समर होम है। उस घर का नाम है मोंटे क्रिस्टो कॉटेज। इस घर के एक कमरे में ये ड्रामा वकूफ़ पज़ीर होता है। अगस्त 1912 के दिन सुबह 8:30 पे शुरू होता है और रात 12 बजे मुकम्मल होता है। जैसा कि नाम से जाहिर है, लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट एक दिन में ही मुकम्मल हो जाता है। इसके 4 एक्ट्स हैं। इस ड्रामे को यूजीन ओनील की सबसे बड़ी तख्लीक माना जाता है। ये ड्रामा टायरोन ख़ानदान के गिर्द घूमता है। जेम्स टायरोन, जिसकी उम्र 65 साल है, और मेरी टायरन, जिसकी उम्र 54 साल है, ये एक शादीशुदा जोड़ा है। उनके 2 बेटे हैं, जेमी जिसकी उम्र 33 साल है और एडमंड जिसकी उम्र 23 ईयर्स है। ख़ानदान के सब लोग नशा करते हैं। यूजीन ओनील ने इस ड्रामे को 1940 में अपनी शादी की 12वीं सालगिरह के मौका पर अपनी अहलिया के लिए तहरीर किया। अपने इस शाहकार के ज़रिए वो अपना ख़ानदान पस मंज़र बयान करता है। ये एक फैमिली प्ले है जिसमें मुआफ़ी का अंसर गालिब नज़र आता है। अगरचे सब कैरेक्टर्स की नेचर फ़र्क है, लेकिन इसके बावजूद वो एक दूसरे को मुआफ़ करते हैं। इसमें मुसन्नफ़ एक ऐसे ख़ानदान की तस्वीर पेश करता है जो अपने तलख़ माजी की यादों से बाहर निकलने में नाकाम है। ये ज़ाती नोयत का ड्रामा है, इसलिए मुसन्नफ़ की ख्वाहिश थी कि इस ड्रामे को उसकी मौत के बाद शाया किया जाए। ही डाइड इन 1956, इसलिए पहली दफ़ा ये ड्रामा 1956 में शाया हुआ। यूजीन ओनील एक नामवर अमरीकी ड्रामा निगार है। वो अमरीका का वाहिद ड्रामा निगार है जिसने नोबल इनाम जीता। 1956 में इसे पुलित्ज़र प्राइज़ मिला। लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट में एडमंड का कैरेक्टर यूजीन ओनील के बचपन की झलक पेश करता है। मुसन्नफ़ के बाप का नाम ब्रॉडवे था। पेशे के लिहाज से उसका बाप एक एक्टर था। उसकी माँ उसके बाप को नापसंद करती थी। मुसन्नफ़ यानी यूजीन ओनील 1888 में पैदा हुआ। ज़िंदगी के इब्तदाई मराहल में उसे टीबी ने आ लिया और वह इसाबी कमज़ोरी का शिकार हुआ। 1920 में उसका ड्रामा बियॉन्ड द होराइज़न उसकी वजह शोहरत बना। इसी दौरान उसका बाप इस जहान फ़ानी से कूच कर गया। बाप की मौत का मुसन्नफ़ पर बड़ा गहरा असर हुआ। 1920 में कामयाबी हासिल करने के बाद यूजीन ओनील अमरीकी थिएटर की जान रहा। उसे बेशुमार ज़ाती मसाइल का सामना रहा, यहाँ तक कि उसकी शादी भी नाकाम साबित हुई। लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट उसकी ज़िंदगी के इब्तदाई हिस्से और ख़ानदानी पस मंज़र की तर्जुमानी करता है। चूँकि ये ड्रामा एक ख़ानदान के निजी मामलात की अक्कासी करता है, इसलिए इसे सेमी ऑटोबायोग्राफिकल भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट इसके कैरेक्टर्स की। इसकी सेटिंग यानी जगह और वक्त, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है, टायरन ख़ानदान का समर होम है जिसमें एक फैमिली रूम है और वहाँ पर यह ड्रामा वकूफ़ पज़ीर होता है। लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, अगस्त 1912 की सुबह 8:30 पे शुरू होता है और 12 बजे अख्ताम पज़ीर होता है। मैरी और जेम्स नाश्ते के बाद कमरे में दाखिल होते हैं। मैरी को मॉर्फिन की आदत है। मॉर्फिन एक नशा है। वो इस आदत से छुटकारा पाने के लिए सैनिटोरियम गई थी। वो अभी अभी वापस लौटी है। एक्ट 1। एडमंड अभी अभी सफ़र से वापस लौटा है। उसकी सेहत ख़राब है। वो शदीद खांसी में मुब्तला है। जेमी और एडमंड कमरे में दाखिल होते हैं। जेम्स और टायरन झगड़ा शुरू करते हैं। मामूली छेड़छाड़ तलह कलामी का सबब बनती है। एडमंड और मैरी दखल अंदाजी करते हैं। वो उन्हें तलह कलामी से बाज रहने की दरख्वास्त करते हैं। एडमंड अपने किरायादार का मज़ाहिया वाक़या बयान करता है। टायरन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। वो एडमंड के लिए सोशलिस्ट और अनार्किस्ट जैसे अल्फाज इस्तेमाल करता है। एडमंड को अपने बाप का रवैया बुरा लगता है। वो खांसता हुआ ऊपर वाले कमरे में चला जाता है। मैरी एडमंड की वजह से परेशान है। उसे मालूम नहीं कि एडमंड वाकई बीमार है।
پھر وہ نگرانی کے لیے کچن میں چلی جاتی ہے کیونکہ وہاں پر ان کی میڈ کیتھلین کھانا بنانے میں مصروف ہے۔ اس کے بعد جیمی اور ٹائرن ایڈمنڈ کے بارے میں کھل کر بات کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ شاید ایڈمنڈ کو ٹی بی کا مرض ہے۔ جیمی اور ٹائرن کی آپس میں تلخ کلامی ہوتی ہے۔ ٹائرن جیمی پر آوارہ گردی کا الزام لگاتا ہے، جبکہ جیمی اپنے باپ ٹائرن پر الزام لگاتا ہے کہ وہ کنجوس ہے۔ جیمی اپنے باپ ٹائرن پر الزام لگاتا ہے کہ وہ پیسے بچانے کے لیے میری کو کسی اچھے ہسپتال نہیں لے کر گیا تھا، جس کی وجہ سے عطائی حکیم نے میری کو نشے کی عادت ڈالی۔ 23 سال پہلے ایڈمنڈ کی پیدائش کے وقت میری شدید درد میں مبتلا تھی، اس لیے ٹائرن میری کو کسی عطائی حکیم کے پاس لے کر گیا تھا۔ چونکہ میری کو شدید درد لاحق تھا، عطائی ڈاکٹر نے درد سے نجات کے لیے میری کو مورفین کی عادت ڈالی۔ میری کمرے میں واپس لوٹتی ہے اور وہ دونوں خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ لان پر کام کرنے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں۔ ایڈمنڈ نیچے آتا ہے اور میری سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنی ماں میری سے بہت پیار کرتا ہے۔ میری ایڈمنڈ کی کھانسی کی وجہ سے پریشان ہے اور ایڈمنڈ میری کے نشے کی وجہ سے پریشان ہے۔ ایڈمنڈ میری سے مورفین کی عادت پر کھل کر بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ماں کو جرأت مندی کے ساتھ اپنے ماضی کو قبول کرنا چاہیے۔ وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ شکایت کرتی ہے کہ ٹائرن اچھا ہسبینڈ نہیں ہے، اسی لیے وہ ابھی تک اپنا اصلی گھر نہیں بنا پائی۔ وہ لان میں جا کر سائے میں لیٹ جاتا ہے جبکہ دوسرے دونوں کام میں مصروف رہتے ہیں۔ میری کمرے میں اکیلی رہتی ہے۔ ایکٹ 2 سین 1۔ لنچ سے تھوڑا پہلے ایڈمنڈ اپنی گھریلو ملازمہ کیتھلین سے بات کرتا ہے۔ جیمی کمرے میں داخل ہوتا ہے اور شراب پینا شروع کر دیتا ہے۔ میری صبح سے بالائی کمرے میں تھی۔ جیمی کا خیال ہے کہ وہ اوپر مورفین کا نشہ کر رہی ہے۔ ایڈمنڈ اپنے بھائی سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن میری جب نیچے آتی ہے تو اس کی کیفیت بڑی عجیب دکھائی دیتی ہے اور جیمی کے خدشات سچ ثابت ہوتے ہیں۔ ٹائرن کمرے میں داخل ہوتا ہے اور اسے ساری کہانی کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب ایڈمنڈ بھی انکار نہیں کر سکتا کہ میری یعنی اس کی ماں نے نشہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایکٹ 2 سین 2۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میری ایڈمنڈ کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے کہ اسے ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کی بری عادت ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میری ٹائرن کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے کہ اسے ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کی بری عادت ہے۔ انہیں ڈاکٹر ہارڈی کی کال موصول ہوتی ہے۔ ایڈمنڈ کال سنتا ہے۔ کال سننے کے بعد ایڈمنڈ واپس لوٹتا ہے۔ اس کے تاثرات سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بری خبر ہے۔ میری اوپر چلی جاتی ہے اور وہ تینوں آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایڈمنڈ اپنی ماں کے پیچھے اوپر چلا جاتا ہے اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ اوپر چلا جاتا ہے تو ٹائرن جیمی کو بتاتا ہے کہ ایڈمنڈ کو ٹی بی کا مرض ہے۔ ایڈمنڈ پریشان ہے کہ ٹائرن بڑا کنجوس ہے۔ وہ ایڈمنڈ کو کسی سستے سینیٹوریم بھیجے گا۔ جیمی باہر چلا جاتا ہے اور وہ باہر جانے کے لیے ایڈمنڈ کا انتظار کرتا ہے تاکہ وہ ٹاؤن میں جا سکیں۔ میری نیچے آتی ہے اور دونوں میاں بیوی آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ ماضی میں ان کے ایک بیٹے کی موت ہوئی تھی، اس کا نام یوجین تھا۔ اس کے بعد ایڈمنڈ نیچے آتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ وہ مورفین کا نشہ چھوڑ دے۔ اس کی ماں اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دیتی۔ ایڈمنڈ باہر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹائرن بھی میری کو تنہا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ جب وہ اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں پہلے تو وہ اچھا محسوس کرتی ہے، مگر بعد میں تنہائی اسے ڈسنے لگتی ہے۔ ایکٹ 3۔ شام کے 6:30 بجے ہیں۔ میری کمرے میں بیٹھی ہے۔ کیتھلین اس کی خدمت کر رہی ہے۔ کیتھلین جو ان کی ملازمہ ہے وہ بار بار میری کو نشہ پیش کرتی ہے۔ میری اپنی جوانی اور بچپن کی یادوں میں کھو جاتی ہے۔ وہ ایک نن بننا چاہتی تھی اور پیانو سیکھنا چاہتی تھی۔ اس کا باپ اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، یہاں تک کہ جب میری نے ٹائرن سے ملنے کی خواہش ظاہر کی
تو اس کا باپ اس کو ساتھ لے کر گیا تاکہ وہ ٹائرن سے ملاقات کر سکے۔ وہ ٹائرن سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اس سے محبت کرنے لگی۔ کیتھلین میری کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نشے کی حالت میں ہے۔ ایڈمنڈ اور ٹائرن گھر واپس لوٹتے ہیں۔ میری انہیں دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری نشے میں دھت ہے۔ وہ ایڈمنڈ سے کہتی ہے کہ جیمی اپنی طرح اسے بھی ناکام کرے گا۔ وہ اپنے بیٹوں کے بچپن کے بارے میں سوچتی ہے اور پریشان ہوتی ہے کہ ٹائرن کی بری عادتوں کی وجہ سے ان کے بیٹوں نے شراب پینا شروع کی۔ میری ٹائرن کو اپنی پہلی ملاقات یاد دلاتی ہے۔ وہ ان خوشگوار لمحات کو یاد کر کے خوش ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ ٹائرن پر تنقید کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر وہ اپنی شادی کے لباس کو یاد کر کے خوش ہوتی ہے اور لباس پر معمولی جھگڑے کو یاد کرتی ہے۔ اسے معلوم نہیں ہے کہ اب وہ لباس کہاں پڑا ہے، شاید اوپر کسی سٹور میں پڑا ہو۔ ٹائرن اور شراب لینے چلا جاتا ہے۔ اب ایڈمنڈ اور میری اکیلے ہیں۔ ایڈمنڈ اپنی ماں کو اپنی بیماری کی شدت سے آگاہ کرتا ہے لیکن وہ سننے سے انکار کرتی ہے۔ وہ میری کے مورفین کے نشے پر بات کرتے ہیں۔ اس قدر براہ راست بات کرنے سے میری کو برا لگتا ہے، لہٰذا وہ اس موضوع پر بات نہیں کرتے۔ ایڈمنڈ چلا جاتا ہے۔ ٹائرن واپس آتا ہے اور میری کو کھانے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ اوپر جانے کا فیصلہ کرتی ہے، شاید اس لیے کہ وہ مزید نشہ کر سکے۔ ایکٹ 4 رات کے 12 بجے ہیں۔ ایڈمنڈ گھر لوٹتا ہے۔ اس کا باپ تاش کھیل رہا ہے۔ دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے۔ وہ شراب پیتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کے لیے فکر مند ہیں اور وہ آرام کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ ٹائرن اپنی کنجوسی کی وضاحت بیان کرتا ہے۔ پھر وہ ایڈمنڈ پر واضح کرتا ہے کہ اس نے پیسہ کمانے کے لیے ایکٹنگ کا شعبہ چنا اور یوں اس نے اپنا کیریئر تباہ کیا۔ بہت عرصے تک ایسا چلتا رہا اور یوں اس نے اپنی صلاحیتوں کو مجروح کیا۔ ایڈمنڈ اب پہلے کی نسبت اپنے باپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھتا ہے۔ وہ اپنے باپ کو اپنے بحری سفر کے بارے میں بتاتا ہے اور اپنے باپ کو بتاتا ہے کہ وہ ایک بڑا لکھاری بنے گا۔ پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ نشے میں دھت جیمی گھر لوٹا ہے۔ ٹائرن اٹھ کر چلا جاتا ہے تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ جیمی اور ایڈمنڈ بات چیت کرتے ہیں۔ جیمی اعتراف کرتا ہے کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ پیار ایڈمنڈ کو کرتا ہے لیکن وہ ایڈمنڈ کو ناکام دیکھنا چاہتا ہے اور وہ اسے ناکام کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے گا۔ جیمی باہر چلا جاتا ہے۔ اس نے اندھا دھند شراب پی رکھی ہے۔ جب ٹائرن واپس لوٹتا ہے وہ جاگ جاتا ہے اور دوبارہ لڑنا شروع کرتے ہیں۔ میری اوپر سے نیچے آ جاتی ہے۔ وہ نشے میں دھت ہے۔ وہ انہیں نہیں پہچان پاتی۔ وہ اپنی شادی کا لباس اٹھائے مکمل طور پر ماضی کی یادوں میں کھوئی ہوئی ہے۔ سب لوگ پریشان ہیں۔ میری اس قدر نشے میں ہے کہ اسے اپنے خاندان کے دوسرے افراد کی موجودگی کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔